हालेलुया, प्रेज़ जीसस। खुदावंद की तारीफ़ हो और उसकी तमजीद हो, क्योंकि वही तारीफ़ और तमजीद हम्द और सिताइश के लायक खुदा है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं उसकी प्रेजेंस के लिए जो हमेशा हमारे जहन और हमारे दिलों में रहती है, और इसलिए रहती है ताकि हम खुदा से मोहब्बत कर सकें। हालेलुया। हम क्या कर सकें जी? खुदा से मोहब्बत कर सकें। अगर उसकी हजूरी हमारे जहन हमारे दिल में नहीं तो चर्च आने से कोई फ़ायदा नहीं, हम खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकते। खुदा से मोहब्बत उसी वक्त है जब उसकी हजूरी 24/7 हमारे जहन और हमारे दिल में है। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि उसने हमें तौफीक बख्शी कि हम उसके कदमों में आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काबिल नहीं कि वो खुदा की प्रेजेंस में आ सकें, पर ये उसका फजल, उसका रहम, उसका तरस है। जैसा कि पिछले 5 हफ्तों से हम मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में सीख रहे हैं कि मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी क्या है और किस तरह से हम एक सेहतमंद, खूबसूरत मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमने ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर निगाह की कि ज़िंदगी के कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जहाँ पर हमें ईमान के साथ खड़े होना है, और कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनकी पासदारी के वसीला से हम एक अच्छी, मौसर, ताकतवर, सेहतमंद मसीही शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और हमने देखा कि शादी का मंसूबा ये इंसानी नहीं था, किसका था? खुदा का था। इसीलिए बाइबल का आगाज शादी से हुआ और इस दुनिया का आगाज भी शादी से हुआ, इस दुनिया का इख्तिताम भी शादी से होगा। जैसा मैंने बताया कि खुदा यीशु मसीह जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा तो उस वक्त इस दुनिया का इख्तिताम होगा जो कि एक शादी के साथ ही होगा। फिर हमने देखा कि आसमान के तले जितने भी रिश्ते दिए गए हैं उनमें सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का था, और सबसे ज्यादा हमला भी इब्लीस इसी रिश्ते के ऊपर करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये रिश्ता जो है जिसके अंदर जिंदगी की नेमत का वादा किया गया है, ये रिश्ता, ये जोड़ा और इनके वसीला से नस्लें जिंदगी की नेमत के वारिस हों। इसीलिए वो इस रिश्ते के ऊपर, इस जोड़े के ऊपर बहुत से हमले करता है। फिर हमने एक और खास बात ये देखी और सीखी कि जब हम अपने इस रिलेशनशिप के अंदर, यानी अज़दवाज के रिश्ते के अंदर वफादार होते हैं तो हम खुदा के साथ भी वफादार होना सीख जाते हैं। पर अगर हम इस रिश्ते के अंदर वफादार नहीं तो हम खुदा के साथ भी किसी तौर से वफादार नहीं हो सकते, क्योंकि ये रिश्ता इसीलिए दिया गया ताकि हम अपने आप को जांचें, परखें कि क्या हम खुदा के साथ वफादार हैं या नहीं। अगर खामद बीवी और बीवी खामद के साथ वफादार नहीं, और वो जितना मर्जी दावा करे कि वो खुदा से वफादार है, वो खुदा के साथ वफादार नहीं रह सकते। खुदा के साथ वफादारी के लिए जरूरी है कि हम पहले अपने जीवन साथी के साथ वफादार हों। पहले 2 पैगाम में ये क्यों आपको सारी चीजें बता रहा हूं, एक समरी, क्योंकि आज हमारा लास्ट मैसेज है। मैं चाहता हूं कि आपके ज़हन नशीन हो ये बातें। पहले 2 पैगाम के अंदर हमने क्या चीज सीखी थी? 7 बातें सीखी थी एक अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के लिए। क्या बातें थी वो? पहली बात थी अलहदा रहना, सेपरेट यूनिट मैंने बयान किया। दूसरी बात एक तन होना। तीसरी बात खुदा की मर्जी जानना। चौथी बात एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे से मोहब्बत करना। 5वीं बात कोई भी फैसला करने के लिए इकट्ठे रहना, यानी अलग अलग फैसला ना करना। 6ठी बात एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालना। 7वीं और आखिरी बात हमने देखी थी कि हमें एक दूसरे पर हुकूमत की सोच से बाहर आना है, बल्कि मोहब्बत की राह से जिंदगी को गुजारना है। और फिर तीसरे पैगाम के अंदर हमने क्या देखा? तीसरे हिस्सा के अंदर हमने देखा कि एक मर्द के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, और हमने कितनी खूबियां देखी थी? 4 खूबियां देखी थी। पहली खूबी हमने क्या देखी? क्या वो अदन में रहता है, यानी खुदा की हजूरी में रहता है। अदन के मैंने मायने बताए थे कि प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हजूरी। दूसरी बात उसके अंदर क्या होनी चाहिए? कि वो एक अच्छा कामकाज करता हो। तीसरी बात क्या थी उसके अंदर? कि वो निगहबान यानी जिम्मेदार हो। चौथी और आखिरी बात है कि वो हुक्म मानने वाला हो, यानी कलाम के ऊपर अमल करने वाला हो।
پھر ہم نے چوتھے اور پانچویں پارٹ کے اندر جو چوتھا اور پانچواں پیغام تھا اس کے اندر ہم نے عورت کے بارے میں سیکھا، اور عورت کے اندر ہم نے 7 باتوں کو سیکھا۔ کتنی؟ 7 باتوں کو۔ پہلی بات کیا سیکھی جی؟ عورت شوہر سے پیار کرنے والی ہو، دوسری بچوں سے پیار کرنے والی ہو، تیسرے نمبر پہ وہ متقی ہو، چوتھے نمبر پہ وہ پاک دامن ہو، پانچویں نمبر پہ وہ گھر کا کاروبار کرنے والی ہو، چھٹے نمبر پہ وہ مہربان، اور 7ویں نمبر پر شوہر کے تابع رہنے والی ہو۔ اور ہم نے ان 7 کی 7 باتوں کو بڑی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا، اور پچھلے ہفتے ہم نے اپنا جو پیغام تھا اس کا اختتام قانہ گلیل کی شادی پر کیا، اور ہم نے اس بات کو سیکھا کہ اگر قانہ گلیل کی شادی کی طرح ہماری شادی شدہ زندگی کے اندر یسوع کو دعوت دی گئی ہے، تو پھر مسئلے، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں کتنی بھی آئیں ہمیں گھبرانا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع موجود ہے اور معجزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے ان تمام باتوں کو سیکھا۔ آج چونکہ اس میسج کا، اس سیریز کا لاسٹ پیغام ہے، اس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرد اور عورت کو بنانے کا اوریجنل پلان کیا تھا، کیوں کریٹ کیا۔ دوبارہ بولوں گا، مرد اور عورت کو بنانے کا پلان کیا تھا، خدا کے ذہن میں اصل منصوبہ کیا تھا، خدا نے کیا سوچ کر مرد اور عورت کو کریٹ کیا، اور مرد اور عورت کو اس منصوبے کو، اس پلان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر مرد اور عورت اس پلان کو نہیں جان پاتے تو وہ کبھی بھی حقیقی مسیحی ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتے۔ میرے ساتھ نکالیں پیدائشی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت پڑھیں جی ذرا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ جی، تو اس آیت کے اندر ہمیں خدا کا اوریجنل پلان نظر آتا ہے۔ خدا نے انسان کو کیوں کریٹ کیا؟ جب میں انسان کی بات کروں گا تو آدم حوا دونوں کی بات کروں گا، اور ان کو کریٹ کرنے کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ وہ دونوں عالموں کے اندر، یعنی روحانی اور جسمانی عالموں میں خدا کے ساتھ مل کر حکومت کر سکے۔ اور خاص بات کیا ہے کہ خدا نے ان کو اپنی شبیہ کی مانند، اپنی صورت کی مانند بنایا۔ ہم دیکھیں گے کہ خدا کی شبیہ کے کیا معنی ہیں، اور کس طرح سے انسان خدا کی شبیہ کے اوپر بنتا ہے یا کس طرح ڈھلتا جاتا ہے، اور کون ایسا شخص ہے، کون ایسا خامند، کون سی ایسی بیوی ہے جو خدا کی شبیہ کے اوپر نہیں ہے۔ مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک حوالہ اور پڑھیں جی، وائس کی کتاب نکالیں، اس کا 4تھا باب۔ 4تھے باب کی آپ نے پہلے 9 سے 10 آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 12 آیت پڑھنی ہے جی ذرا۔ 1 سے 2 بہتر ہیں، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے۔ ہاں جی، 12ویں آیت پڑھیں آپ۔ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو 2 اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تہری ڈوری جلدی نہیں ٹوٹتی۔ ہاں جی، یہاں پر سلیمان بادشاہ جو ہے وہ میاں بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہے، شادی شدہ زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور خدا کے اصل پلان، اوریجنل منصوبے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ اس رشتے کے بارے میں بات کر رہا ہے جو کہ خدا کا اور انسان کا ہے، اور میاں اور بیوی کا آپس کا ہے۔ اور ان آیات کے اندر ہمیں 3 خاص باتیں نظر آتی ہیں جن کو ایڈریس کیا گیا ہے سلیمان بادشاہ کی طرف سے، جو اصل میں خدا کے حقیقی منصوبے کا حصہ تھیں۔ جس میں پہلی بات جو وہ بتاتا ہے یہ ہے مرد اور عورت، یعنی میاں اور بیوی کی آپس کی پارٹنرشپ، حصہ داری، شراکت داری، جس کے وسیلہ سے ان دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ 1 سے 2 بہتر ہیں، 1 سے 2 بہتر ہیں، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خدا کیا چاہتا ہے کہ مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی کی آپس میں پارٹنرشپ ہو۔ دوسری بات
جو سلیمان بادشاہ ایڈریس کرتا ہے وہ ہے میاں بیوی کی آپس کی یونٹی. جو لکھا ہے نا کہ کیونکہ اگر وہ گرے تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا. یہ یونٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ میاں اور بیوی کے اندر یونٹی کا ہونا ضروری ہے کہ اگر بیوی گر گئی ہے تو مرد اس کو اٹھائے, اور اگر مرد گر گیا ہے تو بیوی اس کو اٹھائے. اور تیسری اور آخری بات جو 12ویں آیت میں ہم نے پڑھی, پڑھیں جی دوبارہ, کہ اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو وہ اس کا سامنا کر سکتا ہے. پڑھیں. اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو وہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں, اور تہری ڈوری جلدی نہیں ٹوٹتی. یہ تہری ڈوری جو ہے, یہ تہری ڈوری خدا کی موجودگی کو بولا گیا ہے. یہ خدا کی انوالومنٹ کو بولا گیا ہے. 3 فولڈ انگلش میں لکھا گیا ہے, یعنی تیسرا شخص جو اس جوڑے کو سنبھالنے والا ہے. تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. تو 3 باتیں سلیمان نے بتائی ہیں, پارٹنرشپ, یونٹی اور خدا کی موجودگی. پہلی بات جو کہ پارٹنرشپ ہے, یاد رکھیں کہ اس حصے کے اندر خدا کیا چاہتا ہے, جو سلیمان بیان کرتا ہے کہ مرد اور عورت, میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ہر بات, ہر کام, ہر چیز میں پارٹنر ہوں. ان کو ازدواجی زندگی میں پارٹنرشپ کی طرح رہنا ہے. آپ کو پتا کہ پارٹنرشپ جو ہے اس کے اندر دونوں پارٹنرز کے پاس ایکول رائٹ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے, یعنی اگر ایک پارٹنر جو ہے اس کا بینک اکاؤنٹ ہے, دوسرا بھی کھول سکتا ہے. اگر ایک پارٹنر نے گاڑی لی ہے تو دوسرا بھی لے سکتا ہے. ایکول رائٹس ہیں, ڈاکومنٹیشن میں ایکول وہ پارٹنرز ہیں. اور پارٹنرشپ کبھی بھی زبردستی نہیں ہوتی. کبھی آپ نے دیکھا کوئی بزنس مین کو کوئی کھینچ کے لے گیا اور زبردستی کہ تم میرے ساتھ پارٹنرشپ کر, کیوں جی؟ دیکھا کبھی نہیں. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے, یعنی آپس کی رضامندی کے ساتھ ہے. اگر رضامندی نہیں ہے تو کسی طرح کی پارٹنرشپ نہیں ہے. پارٹنرشپ ہے ہی رضامندی کے ساتھ. میوچل انڈرسٹینڈنگ اگر نہیں ہے تو کسی کی پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی. یہ دونوں پارٹیاں, دونوں فریقین جو ہیں وہ راضی ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنا کاروبار چلاتے ہیں. اور اگر یہ متفق نہیں, ایک ساتھ ایگریمنٹ میں شامل نہیں, تو یہ پارٹنر نہیں ہے. آموز کی کتاب اس کے 3 باب کی 3 آیت میں کہا, اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہو تو کیا اکٹھے چل سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی بھی شخص, میاں بیوی تو دور کی بات ہے, کوئی بھی شخص, ہم اپنے دوست کس طرح چنتے ہیں؟ جن کی عادات ہمیں پسند آتی ہیں, جن کو ہماری عادات پسند آتی ہیں, وہ ہمارے دوست ٹھہرتے ہیں. اسی طرح جو پارٹنرشپ ہے اس کے اندر میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے, یعنی میاں بیوی کی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. زبردستی کے کام میں کوئی بھی کامیابی نہیں ہے. اسی طرح جو زبردستی کی شادیاں ہوتی ہیں, یاد رکھیں وہ دیر پا نہیں ہوتی, وہ جلدی ختم ہو جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. پھر ان پارٹنرز کے اندر کامن بات کیا ہوتی ہے کہ یہ دونوں اپنے کاروبار کے لیے سوچتے ہیں. ایسے ہی ہے, یہ دونوں منافع کی تلاش میں ہوتے ہیں, یہ دونوں محنت کرتے ہیں, سوچتے ہیں, تگ و دو کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا جو بزنس ہے وہ پروفیٹیبل ہو, کس طرح سے ہم اس میں سے منافع نکالیں. کیا کبھی کوئی ایسا پارٹنر دیکھا جو یہ بولے کہ میرا نقصان ہو یا اپنے لیے نقصان سوچے؟ کوئی ایسا پارٹنر نہیں ہوگا. ہر شخص اپنے لیے, اپنی کمپنی کے لیے فائدہ سوچے گا کہ میرا فائدہ ہو. اسی طرح سے میاں بیوی جب آپس میں پارٹنرشپ پر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہیں, ایک دوسرے کے لیے مؤثر ہیں. اس لیے سلیمان کہتا ہے 1 سے 2 بہتر ہیں, کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا. تو دیکھنا یہ ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر, ہماری ازدواجی زندگی میں کیا ہماری اچھی پارٹنرشپ ہے
یا نہیں. یاد رکھیں کہ پیار اور محبت سے گھر نہیں چلتا. پیار تو ہم اپنی گاڑی سے بھی کرتے ہیں, نہیں کرتے؟ گاڑی کو دھلائیں گے, اس کو اوپر کپڑا ماریں گے, پھر ہم اسے کبھی ٹائر چینج کرا لیں گے, کبھی لائٹیں چینج کرا لیں گے, کبھی کبھی ہمیں بڑا پیار ہے, یار میری بڑی اچھی گاڑی ہے, پر کیا گاڑی چلے گی جب تک اس میں پیٹرول نہیں ڈالیں گے؟ تو جتنا مرضی پیار کر لیں, اس کو لپٹیں چومیں, وہ نہیں چلے گی جب تک پیٹرول نہیں ڈالیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر پیار کہاں گیا؟ پیار اپنی جگہ ہے, ضرورت اپنی جگہ ہے. نہ جنسی تعلقات سے گھر قائم رہتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر انسان سوچے جی میرے جنسی تعلقات اچھے ہیں تو میرا گھر قائم رہے گا, نہیں. نہ مال و دولت سے. آپ کو پتا ہے پیار محبت کی شادیاں آپ سرچ کر کے دیکھیں, اس میں سب سے زیادہ ڈیوورس ہے. جتنی لو میرج اس میں زیادہ ڈیوورس ہے. اور اگر ہم یہ کہیں گے میرے پاس بہت مال و دولت ہے تو پھر میں خوش رہوں گا, میری ازدواجی زندگی اچھی ہوگی, نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. جن کے پاس زیادہ مال و دولت ہوتا ہے ان کے گھر میں زیادہ لڑائی ہوتی ہے. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ میری اولاد ہو چکی ہے اب میری زندگی اچھی گزرے گی, ایسا بھی نہیں ہے. ایک اچھی صحت مند ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے میں نے پچھلی بار بتایا تھا صرف 3 چیزیں ریکوائر ہیں. جو شخص ان 3 چیزوں کو سمجھ گیا ہے, جس نے ان کو پڑھ لیا ہے اور اس کے مطابق اس نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے, وہ اگر اپنی بیوی سے محبت کرنی ضروری, یہ نہیں کہ آپ نے محبت نہیں کرنی, اتنی محبت نہ بھی کرے, وہ اتنا دولت مند نہ بھی ہو, اس کے پاس پیسہ نہ بھی ہو, تو بھی وہ خوش رہے گا, کیونکہ وہ خدا کے کلام کی 3 چیزوں کو سمجھ گیا. اور وہ کیا 3 چیزیں تھیں؟ حکمت, فہم اور علم. نکالیں جی امثال کی کتاب, دیکھیں گھر کیسے بنتا ہے. یہ میں حوالہ پڑھ کے پھر ہم آگے چلیں گے. امثال کی کتاب 24 باب اس کی 3 اور 4 آیت پڑھیں جی ذرا. حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے, اور علم کے وسیلہ سے کوٹھریاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں. ہاں جی, یہاں پہ کہ لکھا کہ پیار محبت کا کوئی ذکر ہے؟ کوئی پیسے کا, کوئی دولت کا ذکر ہے؟ کوئی بچوں کا ذکر ہے؟ کوئی جنسی تعلقات کا ذکر ہے؟ نہیں. حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے, اور علم کے وسیلہ سے کوٹریاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں. جب ہم ان 3 باتوں کو سمجھ گئے ہیں تو ہم ایک اچھی مسیحی ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں. پر اگر یہ 3 باتیں ہم میں نہیں ہیں, ہم حکمت سے دور ہیں, علم سے خالی ہیں, ہم میں فہم نہیں, تو ہم کسی بھی طرح سے ایک اچھی مؤثر شادی شدہ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. دوسری بات جو سلیمان بادشاہ کہتا ہے جی, وہ یونٹی کی بات کرتا ہے کہ میاں اور بیوی کے اندر آپس میں اتحاد ہونا ضروری ہے, یونٹی ہونا ضروری ہے. کیا لکھا؟ کیونکہ اگر وہ گرے تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا, یعنی ایک دوسرے کو سنبھالنے والا ہونا. آج دیکھنا یہ کہ کیا ہم ایک دوسرے کو سنبھالنے والے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو اٹھانے والے ہیں یا گرانے والے ہیں؟ بہت سے لوگوں کی زندگی کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے ہوتے ہیں. بیوی خاوند کی برائی کرے گی, خاوند بیوی کی برائی کرے گا. یہ سنبھالنا نہیں ہے, یہ اس کو اٹھانا نہیں ہے. بلکہ جب کبھی ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ہمیں پردہ ڈالنا ہے, ہمیں پردہ ڈالنا ہے جب ہمارا جیون ساتھی کسی ایسی چیز کا شکار ہے جو بتانے ہمیں اس پہ پردہ ڈالنا, اس کے لیے دعا کرنی ہے, ہمیں اس کو سنبھالنا ہے. اور پھر بہت دفعہ میاں بیوی کیوں ایک تن نہیں ہو سکتے, کیوں یونائٹ نہیں ہو سکتے, کیوں اتحاد ان میں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کے گھر کو ہی نہیں بھولتے. خاوند ساری زندگی اپنی بیوی کے اندر اپنی ماں کو دیکھتا رہتا. ایسا ہی ہے جی, میری ماں ایسا کرتی تھی, میری ماں اتنا کھانا بناتی تھی, یہ کرتی تھی, وہ کرتی تھی. وہ اپنی ماں کو یاد کرنا بری بات نہیں ہے. ایک شخص تھا نا, تو اس کی نئی شادی ہوئی,
تو اس کی بیوی نے اس کے لیے کھانا بنایا, اس نے کھانا کھا کے تو کہتا ہے کہ نہیں جو میری ماں بناتی تھی نا اس کا کچھ اور ٹیسٹ تھا. وہ بیوی بڑی کانشیس ہوتی ہے, اگلے دن اور بھی محنت کرتی ہے کہ میں اور اچھا کھانا بناؤں. وہ اگلے دن کھانا کھا کے پھر یہی بات کرتا ہے, وہ ہفتہ 10 دن یہی بات کرتا رہتا ہے. ایک دن بیوی کام کر رہی ہوتی تو اس کا کھانا جل جاتا ہے, کھانا جل جاتا ہے. بیوی پریشان ہوتی ہے کہ خاوند پہلے میرے کھانے کی تعریف نہیں کرتا اور آج تو کھانا جل گیا, کیا کروں گی. خیر وہ بیچاری ڈرتی ڈرتی کھانا رکھتی ہے, خاوند کھانا کھاتا, کھانا کہتا ہے ہاں آج جائے نا ماں دے آدھا سواد. تو بعض اوقات ہم اس سچویشن سے نہیں باہر آتے ہیں. اور اسی طرح جو بیوی ہے وہ بہت دفعہ اپنے خاوند کے اندر اپنے باپ کو ڈھونڈتی رہتی کہ میرا باپ تو ایسے کرتا تھا, میرے باپ نے تو مجھے ایسے رکھا ہوا تھا. یاد رکھیں مذاق اپنی جگہ پہ ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا اور سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے جیون ساتھی کو سنبھالنے والے ہیں یا نہیں, کیا ہم ان کو اٹھانے والے ہیں یا نہیں, کیا ہم اس کی خامیوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہے تو ابلیس جگہ بناتا ہے اور ہمیں ہمارے محور سے, اس زندگی سے جس کا پطرس ذکر کرتا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں, وہ ہمیں اس سے دور لے جاتا ہے. ہم کبھی بھی اس جگہ تک پہنچتے نہیں ہیں. اور آپ کو پتا ہے کلام اتنا سخت ہے اس کے بارے میں کہ ایک جگہ پہ عورت کو بولا گیا کہ تو اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھرانے کو بھول جا. نکالیں زبوروں کی کتاب 45 زبور کی 10ویں آیت پڑھیں جی ذرا جلدی سے. اے بیٹی سن, غور کر اور کان لگا, اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا. ہاں جی, اب یہاں پہ بھول جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آج ہم نے اپنے ماں باپ کو بھول جانا ہے. ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے, بات کرنی ہے, ان کی کیئر کرنی ہے, ان کی عزت کرنی ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. مگر مقصد کیا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, مقصد یہ ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں خدا کے سوا کسی کی انوالومنٹ نہ ہو. خدا ہو, آپ ہو, آپ کی بیوی ہو یا آپ کا خامند ہو. کیونکہ جب کوئی تیسرا شخص, انسان کی بات کر رہا ہوں, انوالو ہوتا ہے تو پریشانی ہے. خدا انوالو ہوگا تو برکت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں, غور کر کے دیکھے گا کہ ہمارے دیسی کلچر کے اندر 80% لڑائیاں سسرال کی وجہ سے ہوتی ہیں. غور کریں, آپ سوچ کے دیکھیے گا. مگر ہمیں دیکھنا کہ ہمیں یونائٹ رہنا ہے, یونٹی کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں ایک دوسرے کو سنبھالنا ہے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تیسری بات وہ کیا کرتا ہے جی, خدا کی موجودگی کی بات کرتا ہے. لکھا نا کہ اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو وہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں اور تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹے گی. یہ اس حوالے کی, اس آیت کی بہت سی تشریحات موجود ہیں, مگر جو اس کی سب سے نزدیک ترین تشریح نظر آتی ہے وہ خدا کی موجودگی کی ہے کہ اگر ریلیشن شپ کے اندر خدا موجود نہیں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور سلیمان بادشاہ جو ہے وہ اس رشتے کی مضبوطی کے لیے, کس رشتے, یعنی میاں بیوی کے رشتے کی موجودگی کے لیے, خدا کی ان کی مضبوطی کے لیے خدا کی موجودگی کا ذکر کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ اگر خدا کی موجودگی نہیں تو اس رشتے کو کسی بھی طرح سے قیام نہیں مل سکتا ہے. اور جو بات ہم نے پہلے پڑھی پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور 26 ذرا دوبارہ پڑھیں جی جلدی سے. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اب اس حوالے کے اندر جو ہے ہمیں ایک ازدواجی زندگی کے اندر خدا کی موجودگی نظر آ رہی ہے. میں آپ کو بھی ایکسپلین کروں گا, ہم ایک ڈیمو دیکھیں گے. ایک مرد اور عورت کب خدا کی شبیہ پہ ہوتے ہیں؟ جب ان کے بیچ میں خدا ہے. میں دوبارہ بولوں گا, سنیں, ایک مرد اور عورت کب خدا کی شبیہ پہ ہیں؟ جب ان کے بیچ میں خدا موجود ہے. بھائی یونس آپ ادھر آئیں ایک منٹ, جلدی جلدی. 3 لوگ ہیں بھائی, آپ ادھر آئیں. بھائی سیمی آپ ادھر آ جائیں. ادھر 3 کھڑے ہوں جی بندے, ادھر ادھر. یہ کیا پڑھا ہے جی, ذرا دوبارہ پڑھیں. تینوں ذرا ساتھ آ جائیں, ادھر ساتھ کھڑے ہو جائیں. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان, بس خدا کیا کہہ رہا ہے جی, ہم یہاں پر جمع کی بات ہو رہی ہے. مسیحیت کے اندر بائبل کا خدا کون ہے؟ خدا باپ, بیٹا, روح القدس.
تو یہ ہم یعنی خدا باپ بیٹا روح القدس کہتے ہیں کہ ہم یعنی تینوں مل کے کیا کریں گے جی؟ انسان کو اپنی انسان کو. بھائی بابر جلدی سے آپ ادھر آئیں. وہ کہتے ہیں جی ہم انسان کو اپنی شبیہ اور صورت. کنہوں نے بولا؟ تینوں نے. کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے. بھائی بابر آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے جی ادھر. تو انہوں نے کیا بنایا جی؟ انسان آدم کو بنا دیا. کیا آپ کو یہ آدم کسی بھی طور سے شبیہ اور صورت میں ان کی طرح لگ رہا؟ نہیں. یہ تین ہیں, یہ اکیلا ہے. اسی لیے اگر آپ دوسرا باب پڑھیں تو یہی تین خدا, یہی تین اشکال جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ آدم کا اکیلا رہنا. اچھا نہیں. ان کو سمجھ آئی کہ ابھی کمپلیٹ شبیہ نہیں بنی. اگلا کام کیا کیا خدا نے؟ ان تینوں نے بولا اوکے ہم اس کے اندر سے آ جائیں. جن کی پسلی آ رہے ہیں جلدی سے ادھر آ جائیں, جلدی سے آپ ادھر کھڑی ہوں جی. ادھر وہ کہہ رہے بڑی بڑی پسلی ہے جی, ادھر آ جائیں جی. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے خدا نے کیا کیا؟ ان تینوں نے کیا کیا جی؟ پہلے آدم بنا, دوسرے باپ میں خدا کہتا اچھا نہیں ہے. اب کیا ہوا جی؟ پسلی بن گئی. کیا اب یہ شبیہ پہ ہیں؟ بتائیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دو ہیں. پڑھیں جی جہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اس کی پسلی سے نکالا اور خدا نے کیا کیا؟ خدا لے کر آیا. اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا. اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. ہاں جی. اب خدا کیا کر رہا ہے جی؟ خدا لے کے آیا. کھڑے ہو جائیں, اوپر کھڑے ہو ذرا ان کے درمیان میں. اب یہ شبیہ پر ہیں جی, شبیہ پہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا بیچ میں خود موجود ہے. ہاللیلویا. خدا بیچ میں خود موجود ہے. جب تک خدا موجود نہیں تھا یہ شبیہ پر نہیں تھے. اب سنیں خدا کا اوریجنل پلان کیا تھا جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آدم اکیلا جتنا مرضی ایماندار ہو, اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوا اور خدا نہیں, وہ خدا کی شبیہ پر نہیں ہے. اور اگر ہوا جتنی مرضی ایماندار ہو, اگر اس کا خامند آدم اس کے ساتھ اور خدا نہیں ہے تو وہ خدا کی شبیہ پر نہیں ہے. خدا کا اوریجنل پلان کیا تھا؟ سنیں, یہ ہے یسوع مسیح, یہ ہے خدا باپ اور یہ ہے پاک روح. خدا کا اوریجنل پلان یہ تھا کہ آدم یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کرے. اسی لیے یسوع مسیح کو نئے عہد نامہ کے اندر آدم ثانی بولا گیا ہے, آخری آدم بولا گیا ہے, دوسرا آدم بولا گیا ہے, ابن آدم بولا گیا ہے. کیوں؟ خدا چاہتا تھا کہ آدم یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کرے. اور دوسری بات خدا کیا چاہتا تھا؟ ہوا کے لیے کیا بولا گیا؟ مددگار. ہوا کو مددگار بولا گیا. خدا چاہتا تھا کہ ہوا جو ہے وہ روح القدس کو ریپریزنٹ کرے. روح القدس کو کیا بولا گیا؟ خدا نے کیا بولا؟ میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں. خدا یہ چاہتا تھا کہ آدم یسوع کو ریپریزنٹ کرے, ہوا روح القدس کو ریپریزنٹ کرے, اور خدا باپ ان دونوں کو ریپریزنٹ کرے. یہ خدا کا اوریجنل پلان تھا. اور اگر آپ ان تینوں کو علیحدہ کر دیں, نہ تو کوئی شبیہ ہے, نہ صورت ہے, نہ برکت ہے, نہ قدرت ہے, نہ زور ہے, نہ ان کی بادشاہت ہے, نہ ان کا اختیار ہے, بلکہ بربادی ہے. اور ایسا ہوا تھا جب خدا نکل گیا, ہوا نے اپنے منصوبے باندھے, آدم نے اپنے منصوبے باندھے, تو کیا ہوا؟ بربادی اور رسوائی. پر آج خدا کیا چاہتا ہے کہ یہ تینوں خدا کی شبیہ کی مانند ہوں. اور شبیہ کیا ہے؟ کہ آدم یعنی مرد یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کرے, ہوا روح القدس کو ریپریزنٹ کرے, اور جب یہ دونوں روح القدس اور یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کریں گے, خدا باپ آٹومیٹکلی بیچ میں آ جائے گا. پریز گاڈ. بیٹھیں جی, تھینک یو ویری مچ جی. تو یاد رکھیں کہ خدا ہمارے سے محبت کرتا ہے, اور اس نے انسان کو اسی لیے اپنی شبیہ, اپنی صورت کی مانند بنایا, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ مل کے انسان اس کے ساتھ مل کے
दोनों आलमों, जो लिखा है ना कि हवा के परिंदों, वो रूहानी आलम को जाहिर करता है, और जमीन के जानवरों, वो जिस्मानी आलम को जाहिर करता है। जब एक मर्द एक औरत खुदा की छवि पर ढल जाते हैं, उनके बीच में खुदा होता है, फिर वो दोनों आलमों के ऊपर इख्तियार रखते हैं। दोनों आलमों का इख्तियार उनके पास होता है, और खुदा की कुदरत उनकी जिंदगी में से फ्लो करती है। वो बतेरों के लिए खुशी का सबब बन जाते हैं, बतेरों के लिए ताजगी का सबब बन जाते हैं। उनके वसीला से खुदा कलाम करता है और बतेरों को सैर और रसूदा करता है। पर अगर उनके बीच में खुदा नहीं, तो वो, मैंने बोला कि वो किसी भी तरह से खुदा की छवि की मानद नहीं। खुदा की छवि पे उसी वक्त है जब खुदा उनके बीच में है। आज गौर ये करें कि क्या हमारी शादीशुदा जिंदगी के बीच में खुदा है या नहीं है, क्योंकि अगर खुदा नहीं है तो हम उसकी छवि पर भी नहीं हैं, हम खाली हैं। ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन इसीलिए दी थी कि आप समझें उस बात को कि किस तरह से हम खुदा की छवि पर होते हैं, उसकी सूरत पर होते हैं। और जब हम इस पर्पस को, उसके ओरिजिनल प्लान को समझ जाते हैं, तब हमारी जिंदगी में खुदा की बरकत जोर से नाजिल होती है। हालेलुया। मेरी दुआ है कि खुदावंद हर उस शख्स को ये तौफीक दे, ये हिम्मत, ये कुव्वत, ताकत दे, जो अज़दवाजी जिंदगी गुजारा कि वो कलाम के मुताबिक अपने आप को ढाले, खुदा को अपनी जिंदगी में दावत दे। मर्द यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करे, औरत रूह कुदस को रिप्रेजेंट करे, खुदा बाप उनके बीच में रहे, और वो एक बा इख्तियार मौसर अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के काबिल ठहरे। प्रेज गॉड। खुदा ने सबको बरकत दे जी।